अम्मा यतसाअलून, ये किस चीज के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। यानी वो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना मर के जिंदा हो गए अल्लाह के सामने जाओगे, सब ने एक दूसरे से, यार ये क्या बात कर रहा है, हड्डियां जिंदा कर ली जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। अब ये एक नई खबर थी तो सारे चेमा गोइयां शुरू हो गई। वो तो उनको क्या पता था नई उम्मत उठ रही है। अनिन नबाइल अज़ीम, ये उस बड़ी खबर के बारे में आपस में चेमा गोइयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कौन सी है? क़यामत। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि मरने के बाद जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई कह रहा है ये नहीं होगा, कोई कहेगा अगर हो जाएगा तो खैर है, इधर भी मौज लगी आगे भी लग जाएगी। मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, यकीनन वो इसे अनकरीब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर यकीनन वो इसे जान लेंगे कि क़यामत कायम होने वाली है। अब क़यामत कायम होने का जो मामला है ये मंतकी है। दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, इल्ला माशाअल्लाह किसी को मिल जाए। आखिरत का दिन हमारे अंदर जो अखलाकी हिस्सा है ना, वो हमें मजबूर करती है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला, किसी का साथ ज्यादती हुई है, उसने सब्र किया है, तो उसको कभी ना कभी तो बदला मिलना चाहिए। और वही अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। अब अल्लाह ताला अपनी कुछ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, अत-तज़कीर भी आला इल्लाह का जिक्र करते हैं। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया? वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखे। जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग इन पहाड़ों की वजह से। व खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। इवन नबातात और हैवानात में भी जोड़े हैं। ये नबातात के जोड़ों का तो अब आके लोगों को अंदाजा हुआ है ना, जानवरों और इंसानों के जोड़ों का तो पता था, मेल फीमेल का। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने बना दिया तुम्हारे लिए नींद को आराम का बायस। सर ये नींद क्या चीज है? कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग अपने आप को नींद से बेनियाज कर सकता है? पेशाब से, मौत से। तो बस यही तो फर्क है खालिक और मखलूक का। रोटी से कोई बेनियाज कर सकता? जो शख्स रोटी का मोहताज हो, पेशाब ना रोक सकता हो, नींद ना रोक सकता हो, अपना बुढ़ापा आने को ना, कोई बुजुर्ग ऐसा है जो कि जी मैं हुक्म देता हूं कि मेरे दाढ़ी के बाल काले ही रहेंगे, है किसी का इख्तियार? वो कितना लाचार है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला तखुदुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंघ आती। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ये ऐसी क्वालिटी है जो एक अनपढ़ को भी समझ आती है, एक पढ़े लिखे को भी। क्योंकि हम सबका ये एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस है जो दुनिया में हर इंसान का है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर एक दफा ना सोएं, अगले 24 घंटे में हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लाए को दुनिया का बड़े से बड़ा जीनियस बंदा भी, एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। 48 घंटे जाग जाए और कम, 72 घंटे तक तो वैसे ही वो आपको जहां पड़ा होगा वहीं पड़ा रह जाएगा। क्यों? ये मशीनरी परफॉर्म ही नहीं कर सकती नींद के बगैर। सर ये आपके सामने चीज होगी, फिर आपको इस आयत के जानदार होने का पता लगेगा। वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को तुम्हारे लिए आराम का बायस बनाया। एक तो थकावट उतरती है, और दूसरा अगले 24 घंटे के लिए परफॉर्म करने के लिए वो नींद जरूरी है, अदरवाइज आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे अंदर के ऐब छुप जाते हैं, जिस्म वगैरह छुप गया, इस तरह रात जो है ना वो अल्लाह ने एक पर्दे का जरिया बना दिया, हर चीज छुप जाती है। वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को रोजी कमाने का, माशियत का जरिया बनाया, मुईशत का। मुईशत तो आजकल वैसे ही बड़ी डिस्कस हो रही है, ये वही लफ्ज अरबी से ही निकला है, माशा। दिन को रिस्क तलाश करो और रात को आराम करो। अच्छा, बाज़ जगह कुरान पाक में ये भी आया कि हमने दिन और रात दोनों के बारे में फरमाया कि हमने इसको जरिया बनाया मुआश का।
ظاہر ہے بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے، دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے۔ اب یہ آیتیں متشابہات ہیں، یہ اس سے مراد آسمان ہے یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے، جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے ٹروپوسفیئر، پھر اسٹیٹوسفیئر، پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے۔ کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں، وہ بڑی مضبوط ہیں لیئرز، وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو۔ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے۔ لاکھوں ایسی ریز ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے، اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں بیماری کی وجہ سے ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں، ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے، واپس زمین پہ ہی نہ آئے، پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے سورج۔ اس ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے، المدد یا سورج کبھی کسی نے نہیں کہا۔ غوث کتب ابدال خود بیچارے سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سورج ختم ہو جائے زمین اگانا چھوڑ دے گی، زمین اگانا چھوڑ دے گی تو بزرگ بھی بھوکے مر جان گے، تو انہوں نے مننے والے بھی بھوکے مر جان گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے، قرآن میں آئے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا، تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو اینو، عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو، وہ چوری چھپے کھاندے جے، ککر پھاڑ دے جے، تانوں کے پتہ ہے کتنا کھاندے نے، اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے، تو آڑے سامنے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں، میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ جی سی سب تماشا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ سورج رکھ دیا ہے۔ سورج دیکھیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے، وہ بارش کی فارم میں باقی دنیا میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جو ہم نکالتے ہیں پانی۔ یہ سارا واٹر سائیکل کس وجہ سے چل رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ سورج کی وجہ سے۔ گندم کس کی وجہ سے پکتی ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ مرغی جو ہے وہ بھی سورج پہ ڈیپینڈنٹ ہے، مرغی نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے، بکری نے جو خوراک کھانی ہے وہ زمین سے آنی ہے۔ سورج ختم ہو جائے، زمین اگانا چھوڑ دے تو جائے نا آپ سائبیریا میں جا کے کوئی چیز اگا کے بتائیں نا، برف ہے، سورج ہے تب بھی وہاں پہ برف ہے، تو وہاں پہ آپ زمین نہیں اگا سکتی، وہ پریکٹیکل حالت ہو جائے گی۔ اگر سورج کا فاصلہ زمین سے ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو یا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی۔ بہت زیادہ گرمی بھی ہو جائے تو فصلیں جل جائیں گی، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے فصلیں اگے گی نہیں۔ تو یہ اس بیچارے سورج کو تو آج تک کسی نے کہا المدد یا سورج ہماری فصل کو پکا دے، اللہ کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو سورج کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ اللہ نے۔ تو اگر آپ کے کسی بابے کی ڈیوٹی اللہ نے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ بابے کو نہ پکاریں، آپ اللہ کو پکاریں۔ سمپل سا مسئلہ ہے۔ آپ یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا علی مدد کو لے کے بیٹھے ہوئے، مولا علی نے سب سے پہلے آپ کی پھینٹی لگا دینی ہے۔ مولا علی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو مولا علی کے طریقے پہ چلے گا۔ وہ تو مولا علی کا دشمن ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ جھگڑا چھوڑ دے، اختیار ہے یا نہیں؟ اختیار ہو تب بھی۔ فرشتے بارش برساتے ہیں لیکن ہم فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش برسا، مشرک ہو جائیں گے۔ بارش کا کسے کہیں گے؟ اللہ۔
ورنہ میں نے کہا سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دار پانی, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزہ. صرف سورج بھی کافی نہیں ہے, سورج پرفارم بھی صحیح کرے. سورج پرفارم کرتا ہے تو تب یہ بارش برستی ہے, اور بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور نیز گھنے باغات. یہ ساری قدرت کی نشانیاں گنوا کے اللہ نے جو مورل لیسن اس سے نکلنا ہے نا, وہ اگلی آیت میں. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے, وہ آ کے رہے گا. کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت. اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یوم ينفخ فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا, فتأتون افواجا, تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. اچھا, وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے, ان کو نہیں پتا ہوگا, یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سارے ادھر جانا ہے. بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے, یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے. آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے. گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے. اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے. کوئی زیادہ نام لینے کا شیر, شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ پہ جنگل کے اندر ہوتے ہیں. ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو, اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. اس روئے ارض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا, وہ پہاڑ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہوئے ہیں, جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں. اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا, وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے. اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہوئے. یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی ہوئی, یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے ہوئے, اور وہ بھی قدرت کے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم تو دھاک لگائے بیٹھی ہے, تلاش میں ہے کہ کدھر. جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار مامور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے, دھاک لگا. ایون کتا بھی جو مامور کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے, وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چور آئے تو میں اسے پکڑوں. بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے, کس کے لیے؟ للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی. لابثین فیہا احقابا, وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی. الا حمیما وغساقا, سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری مسلم حدیث ہے, ایون نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے. تو یہ سنت ہے.
وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے. حقیقت بات یہی ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر، حالت تو یہی ہے. مجھے بتائیں جسے پتا ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے گا؟ جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتا ہو کہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاڑ رہے ہیں، تو یہ کام کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی اور، یہ بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے. یہ ٹونٹ کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک ڈوگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ماری جانا ہے جی، اسی بھی مرنا ہی ہے، سارا نہیں مرنا ہے. اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو انہیں مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو. تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ گویا قیامت آنی ہی نہیں. ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. یہ آگے جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہ گئی. اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی عذاب بھی دینا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا. جھٹلانا بھی دو ہے، ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا، ایک ہے عمل میں جھٹلانا. اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہی ہیں نا جی، خیر ہے مسلمان ہے تو اب جو مرضی کریں. کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، تو کافر پوچھے کیوں؟ جی یہ خوبیاں ہیں، اور اگلا وہ سوال کر دے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے؟ نہیں، تو سر مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہی کہے گا نا. آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائیں مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے. اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہ نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے، تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان ہو، خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان ہوا ہے تو جھٹلا ہی رہے نا. اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے، عقیدے میں بے شک مانتا رہے. عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں. فرق تو کوئی نہ رہ گیا. بلکہ اگر آپ مجھ سے کرٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے. اس کی مثال تو اس شخص کسی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے. مجھے بتائیں ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے، اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا. یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے دیں گے؟ ہم خود ہی نہیں پڑھتے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی، یعنی تمہارے سارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو اب اس عذاب کا مزہ، اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی. یہ دنیا میں ویسے کوئی آرام خور ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے.
تو یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ جو فضل دنیا میں ہوتے رہے نا، جو تم سمجھتے رہے کہ وہ ہے تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے، اب یہ جو فضل ہے نا وہ عذاب کی شکل میں ہی بڑھے گا. جو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں وہ نہیں، وہ دنیا میں ہی فضل تھے، لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے، وہ آزمائش تھے.